बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुजर रही हैं ये गर्मियाँ? क्या बीत रही है आप लोगों पे गर्मी में? मुझ पे तो बहुत बुरी बीत रही है यार। गर्मियों ने बहुत, मुझे आजकल इतनी गर्मी लग रही है ना, आपकी सोच है। सारा दिन यूनिवर्सिटी हो तो सूरज साहब ने चैन नहीं देते, धूप वो धूप पड़ती है ना कि दिमाग की ना हिल जाता है कि क्या करना है, समझ नहीं आ रही होती क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर जब अल्लाह अल्लाह करके जब वीकेंड आता है, घर पे हो तो ये बिजली वालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। लाइट ही नहीं आती, लाइट ही नहीं आती, लाइट नहीं है, नेट नहीं, लाइट नहीं है तो नेट नहीं है। नेट का तो चलो फिर भी गुजारा हो जाता है, वो गुजारा तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि नो नेट इज़ इक्वल टू नो लाइफ। लेकिन यार गर्मी को मैं गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। इस दफ़ा इस वीकेंड पे मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा। ना मुझसे अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक लिखी जा रही है, वो भी चेक करवानी थी, ना थीसिस कंप्लीट हो रहा है, बाकी सारे करके बैठे हुए हैं। मैं घूम रही हूँ, मुझे गर्मी बड़ी लग रही है। खैर, मेरे रोने तो चलते रहेंगे। आइए हम अभी ये बताएं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, हमारा न्यू नावल कौन सा होना चाहिए। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ इन तीनों ऑप्शंस में से आपने सेलेक्ट करना है। बिकॉज वो कहती होती है ना, लाइफ इज़ योर्स सो चॉइस इज़ योर्स। तो बताना है आपने कि आप पहले कौन सा सुनेंगे, फिर बाद में, फिर उसके बाद मतलब कि नंबरिंग में बताना है। पहले सबसे पहले इसका मैं पोल भी क्रिएट करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जैसे लास्ट टाइम वीडियो बना के किया था ना, फिर ऐसे आपकी फरमाइश पे हो तो वो ज़्यादा रहता है। हाँ जी, वो एक दो नावल्स की मुझे फरमाइश भी आई थी। एक मिनट रुके, मैं ज़रा नाम चेक करूँ किसकी थी। जी, तो दो तीन नावल्स की फरमाइश आई थी। एक तो आसिया अब्बास ने कहा था कि वो वाला यार वो सुमेरा शरीफ तूर का जिस हद से कोई मकतल में गया, वो मेरी लिस्ट में है। वो उस पर मैंने ना काम साथ साथ स्टार्ट कर देना है। तो वो जैसे ही कंप्लीट नावल हुआ तो क्या पता वो इसी लिस्ट के अंदर ही बीच में कहीं पे पोस्ट कर दूँ, अपलोड कर दूँ, या साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके करती रहूँगी, ठीक है। उसके बाद एक रामीन इफ्तिखार ने कहा था वो वाला मोहब्बत दिल पे दस्तक बाय इफ़्फ़त सहरता है, वो इंशाल्लाह रामीन हम नेक्स्ट लिस्ट में उसको इंक्लूड करेंगे फर्स्ट पे, ठीक है। और उसके बाद जो और एक रीडर थी एजाज़ कुछ नेम था उनका ना, तो वो उन्होंने कहा था कि उन्होंने वनी बेस्ड पढ़ना है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट में वो भी होगा, ठीक है। तो बस यार मुझे ना भूल जाता है, तो फिर वो इस पे मैंने थोड़ा सा काम कर लिया। और कुछ ना एग्ज़ाम्स का है तो बस फिर ज़हन में नहीं रहता। तो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को याद रख लिया। और एक वो और थी मियाना रोज़ी, इस तरह का नेम था शायद, हाँ जी। तो वो उन्होंने कहा था कि सुहेल खान के नावल पढ़ने हैं। तो आप काइंडली मियाना मुझे थोड़ा सा बता दें आप कि आप कौन सा नावल उनका सुनना चाहेंगी, ताकि फिर वही मैं रीड कर सकूं। क्योंकि एक्चुअली यार उन राइटर को मैंने पढ़ा नहीं हुआ अभी तक ना, तो मुझे इनका इतना आइडिया नहीं है। आप मुझे बता दें तो फिर मैं उनका नावल सर्च करके तो वो आपको रीड करके सुना दूँगी। और भी अगर कोई रह गया है तो मैं दोबारा सारे कमेंट्स जाकर चेक करूँगी। अगर किसी और की भी फरमाइश है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नावल नेक्स्ट लिस्ट में वो इंक्लूड होंगे। एक और थी SM कुरैशी शायद, वो आर्मी बेस्ड नावल का कह रही थी, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो आइए अब इन तीनों नावल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इन तीनों की मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी लाइन बताती हूँ और आप फिर इन तीनों को मैं बताइएगा कि कौन सा रीड करना है। यार फरमाइशी नावल मैं इस वजह से नहीं अभी रख रही इस टाइम में, क्योंकि उन पे ना थोड़ा सा मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। कि देखें, ये वो नावल मैंने रीड नहीं किए हुए, तो उसके मैंने एडिट्स बनाने हैं, तो पहले मैं उसको रीड करूँगी ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। फिर हम मिलकर दोबारा रीड करेंगे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा ना टाइम और मेहनत दरकार है, और आजकल गर्मी ने बड़ा सताया हुआ है और टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह इसके बाद पूरी कोशिश होगी, शायद आप बस दुआ करें मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए, तो एग्ज़ाम्स के बाद इंशाल्लाह ये सारे मैंने यही रीड करने हैं। तो आप पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये नावल जो हमारा फर्स्ट पे है, मेरे होकर रहो अज़ कलम दुरे समन सलीम, इस नावल की थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपने तीनों में से पहले कौन सा नावल सुनना है। जी, तो ये जो नावल है ये हमारे पास है, एक बिगड़ा हुआ लड़का है, सैयद दुरैद बख्त। तो
ان کے اپنے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ شرابی ہے، ہر چیز ہے. جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، مانا کہ میں ایک انتہائی ذلیل اور آوارہ شخص ہوں، لیکن تمہیں اپنے ساتھ رات گزارنے کی نہیں بلکہ صرف ڈنر کی آفر کر رہا ہوں. بولو میرے ساتھ ڈنر کرنے کی کیا قیمت وصول کرو گی؟ یہ لو بلینک چیک، اور اس پر اپنی مرضی کے اماؤنٹ لکھو اور میرے ساتھ ڈنر کر کے عیش کرو. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی عیاش ٹائپ کا بندہ ہے. اس نے نا اس کے ساتھ بچپن میں بری ہوئی ہے. اس کی ماں اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، کچھ اس ٹائپ کا تھا. اور پھر اس پہ ایک لڑکی نے الزام لگایا، تو یہ اس کا نا باپ نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا مار کے. اس وقت یہ اپنا آپ بھی سنبھالنے کے لائق نہیں تھا. لیکن خیر اس نے یہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. یہ شرابی بھی ہے، زنا بھی کرتا ہے، اور یہاں پہ بھی اس نے نا ایک لڑکی کو مس انڈرسٹینڈنگ میں کال گرل سمجھ کے تو وہ اس کو آفر کرتا ہے اپنے ساتھ آنے کی نا. تو لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ ہماری ہیروئن ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیں امائمہ صادق. اس ملک کا ہر گلی محلہ آوارہ کتوں سے بھرا پڑا ہے، اور تم جیسے آوارہ کتوں سے نمٹنا مجھے اچھے طرح سے آتا ہے. آج کے بعد کسی رات چلتی لڑکی کو آفر کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو ضرور یاد کرو گے. ہماری جو ہیروئن ہے اس نے اس کو تھپڑ مار دیا آگے سے. اب وہ اس تھپڑ کو لے گیا اپنی ایگو پہ، اور اس کے بعد اس نے نا اس کو کڈنیپ کر لینا ہے. تو کڈنیپ کر کے اس نے اس کو گھر سے اٹھوا لینا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شادی ہو رہی ہوگی اپنے کزن کے ساتھ، لیکن وہ رک جائے گی. اس نے اٹھوا لینا اس کو. تو اس کی شادی رک گئی ہے. تو اب اس کے فادر کا نا ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے فادر نے اس کے ساتھ نا اس کی شادی طے کر دینی ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ان کی فادر کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے، تو اس کے فادر کے ساتھ طے ہو جائے گی. تو یہ ناول جو بیسیکلی ہے نا، یہ ہے لو آفٹر میرج پہ. تو اس کے علاوہ سید درید بخت کی ہدایت پہ ہے یہ، کہ گمراہی سے ہدایت کا اس کا سفر کس طرح سے شروع ہوگا. اور یہ ایک اسٹرانگ گرل بیسڈ اور روڈ ہیرو بیسڈ. روڈ نہیں، بگڑا ہوا ہیرو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ والا ناول ہے جی، آنچل میں جلتا دیا از قلم نیلم ریاست. یہ نیلم ریاست کا کیسا ناول ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہمارے ہیرو ہیں خازن ایاز. خاک بزنس مین، ماں کے ہاتھوں جب چاہے بینڈ بج جاتی ہے. یہ بیچارہ جو ہمارا ہیرو ہے نا، یہ بڑا سا جولی ٹائپ کا بندہ ہے. اس نے باتیں ہی ایسے کرتا ہے کہ اگلے بندے کی نا ہنسی نکل جاتی ہے. تو اب اس ناول میں ہمارے جو ہیرو صاحب ہیں نا، یہ تھوڑے سے گلٹی ہیں. ان سے کوئی انجانے میں نا ایک غلطی ہو گئی، جس وجہ سے اس کو بہت زیادہ اس کا گلٹ ہے. تو اس کو بس یہی ہے کہ میں کسی طرح نا اپنا گلٹ ختم کر سکوں اور نا کچھ کر سکوں. اس کے علاوہ یہ سیکنڈ میرج بیس ہے، کیونکہ جو ہماری ہیروئن ہے زیشما، پہلے سے ایک شخص سے میری شناسائی رہ چکی ہے. کیا کرو گے ایسی عورت کا جس کے دل و دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہو. ہاں جی، تو اس کا نا اس کی بھابھی کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، ساتھ کے ساتھ. لیکن یہ اس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا نا رخصتی سے پہلے ہی نا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو جس وجہ سے وہ نا مر جاتا ہے. تو نکاح کے بعد وہ مر گیا. تو اس کے گھر والے اب ہر طرح سے، یہ پہلے بھی ایک کم کو لڑکی تھی، لیکن اب اس کو ہنسانا بھی پڑتا ہے اپنے فیملی کے لیے، کہ فیملی کو یہ شو کرے کہ یہ بالکل ہنسی خوشی اپنی لائف بسر کر رہی ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہے اپنی لائف میں نا. تو اس وجہ سے نا یہ اس طرح کی بندی ہے. تو اب خازن یہ چاہتی ہے، یہ بھی خازن کو ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے، اور خازن اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خازن ابھی شادی بیاہ کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا. لیکن اب جب خازن کو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ تم جا کے، خازن کی جو مدر ہے نا اس کو زیشما پسند آتی ہے. اس کو نہیں ہے کہ یہ بیوہ یا کیا ہے، تو اس کو زیشما پسند آ گئی ہے. تو اب زیشما صاحبہ اب نا اس کے فادر نے، زیشما کے فادر نے اور اس کی مدر نے ڈیسائیڈ کیا خازن کی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل لیں. اب خازن اس نیت سے ملنے جا رہا ہے زیشما سے کہ وہ اس کو دیکھ کے انکار کر دے گا کہ اس نے اسے شادی نہیں کرنی، اس نے اس کو ریجیکٹ کرنا. اور زیشما اس کو ملنے جا رہی ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اور گھر جا کے بتائیں گے کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جدو خازن ایاز صاحب نے دیکھا ہے زیشما کو، تو وہ تو اپنے چونٹیاں کاٹتے رہ گئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. تو خیر وہ نا اس کو نا دیکھتا ہے، تب اس کو یقین نہیں کرنا آتا، تو وہ نا اس کے ساتھ اپنا رشتہ بھی پکا کر رہا ہے. مطلب کہ اس کے ساتھ نا وہ بھی
اس کو اپنے ساتھ ڈنر ڈیٹ کی بھی آفر کر رہا ہے، رات کو ہی اس کے گھر پہنچ کے تو اس کو اب ریشما کہہ رہی ہے کہ تم مجھے ہی کیوں، تم تو ایک وہ ہو بزنس مین ہو، ہر طرح کے تم ویل سیٹلڈ ہو، تو تم مجھے کیوں تم چوز کر رہے ہو. کہتا مجھے تم سے نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوگا، تم میرا کرش ہو، تم میرا کرش بن گئی ہو، تو میں نے تم سے شادی کرنی ہے. خیر پہلے تو ریشما مانتی نہیں ہے، لیکن ریشما کی فیملی اور اس وجہ سے سارا یہ ریشما سب مان جاتی ہیں. تو یہ بھی پھر لو آفٹر میرج کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہیرو صاحب ہیں وہ بڑے ڈرامے باز ہیں، اور وہ باتیں ایسی ایسی کرتا ہے نا کہ مجھے نا اس کی نا ڈائلاگ ڈلیوری بڑی پسند ہے. نیلم ریاست نا بہت فری موڈ میں نا ناول لکھتی ہیں، تو وہ ان کی نا ڈائلاگ ڈلیوری بڑی زبردست ہوتی ہے. تو اب یہ اس ناول کی یہ سٹوری ہے. اس کے بعد جو تھرڈ ناول ہے وہ سلطنت دل، ریٹن بائی مریم عزیز. تو اب یہ تھرڈ کی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری. جو یہ ناول ہے اس میں مریم عزیز نے جو یہ ٹاپک اٹھایا، یہ فارنر ہیرو ہوتا ہے ہمارا، لیکن وہ فارنر ہے، اس کی مدر فارنر تھی اور جو فادر ہے وہ ہے پاکستانی، لیکن وہ وہاں پہ جا کے ایک انگریز سے شادی کر لیتا ہے. تو وہ انگریز نا اس کی جو مدر ہوتی ہے نا فارنر مدر، وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. تو اب جو منڈا ہے وہ لکنگ وائز فارنر ہے، نیلی آنکھیں اور بالکل فارنر لک، مطلب کہ اس کو کوئی فرسٹ لک میں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستانی ہے، اس کو اردو بولنی آتی ہے نہیں آتی. بلکہ اس وجہ سے ہماری جو ہیروئن ہے وہ بھی اس سے ایک دفعہ نا وہ دھوکہ کھا گئی کہ اس کے سامنے اس کی اردو میں برائیاں کی. تو وہ لیکن اینڈ پہ اس کو پتہ چلا جی بعد میں کہ وہ تو اردو بولنا جانتا ہے، تو پھر شرمندہ ہی ہوندی رہی. اچھا جی، تو سلطنت دل میں یہ ابراہیم کا کریکٹر ہے. ابراہیم ہیرو کا نام ہے. ابراہیم میرے چھوٹے سے کاکے کا بھی نام ہے، میرے بھانجے کا. وہ ماشاءاللہ بڑا کیوٹ ہے، بہت تنگ کرتا ہے. اچھا، تو یہ جو ابراہیم صاحب ہیں ان کے یہ خیالات ہیں، بے شک میں لندن سے آؤں مگر میری سوچ مختلف ہے. اوہو، میرے خیال میں لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، عورت چھپانے کی چیزیں دکھانے کی نہیں. یہ انگلینڈ جیسے ماحول میں بھی رہ کے نا اپنے ماں باپ کی تربیت کو نہیں بھولا، اپنے اقتدار کو نہیں بھولا، اسلام کو نہیں بھولا. اور جو ہماری ہیروئن صاحبہ یہ ہے ملائکہ، یہ ہے جی وہ کہتے نہیں امیر زادی بگڑی ہوئی مغرور ہیروئن ٹائپ نا، کہ اس کے فادر نے اس کی نا ہر بے جا خواہش پوری کی ہے. کیونکہ یہ کافی اس سے پہلے جو ان کے گھر اولاد ہوتی تھی نا وہ مر جاتے تھے بچے ان کے، تو پھر یہ ہوئی تو اس کو بڑے ناز نخرے اٹھائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آیا نہیں اور اس کی فرمائش پوری ہوئی نہیں. تو یہ بڑی مغرور ٹائپ کی ہے کہ جیسے کہ تم جانتی ہو کہ میں اپنی پسند سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں لیتی، چاہے مجھے جتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو. یہ تو پھر میرے لائف پارٹنر کی بات ہے، اسے ہر لحاظ سے ویسے ہونا چاہیے جیسے مجھے پسند ہے. تو یہ اس ٹائپ کی یہ بندی ہے. اب ہونا یہ ہے کہ اس نے اس کو نا ایک اس کا جو فیلو ہوگا، اس کی فرینڈ کا کزن، اس نے اس کو پسند کرتے ہونا ہے. تو اس نے نا یہ بھی اس کو کہے گی چلو ٹھیک ہے اوکے، اس کو یہ بھی اس کو اوکے کر دے گی. لیکن اس کی جو مدر ہے نا فراز کی، اس نے اس کو بہت انسلٹ کرنی ہے کہ تم میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہو، یہ ہے وہ ہے. جس وجہ سے یہ جو ابراہیم ہے یہ اس کا کزن ہے، تو چچا کا بیٹا ہے شاید، تو کزن ہے. اس کے باپ نے اس کے ساتھ شادی طے کر دینی ہے، تو انہوں نے نا جی شادی ہو جانی ہے، اس کا نکاح ہو جانا ہے. لیکن نکاح کے بعد فراز نے وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ اس ٹائپ کا ہونا ہے. تو یہ کہے گا کہ نا یہ کہے گا وہ فراز اس کو کہے گا کہ تم نا ڈائیورس لے لو اس سے. تو یہ اس کو ابراہیم کے آگے ڈیمانڈ بھی کر دے گی کہ مجھے ڈائیورس چاہیے. تو ابراہیم نے ڈائیورس نہیں دینی. اس کے باپ نے نا ابراہیم اپنے نکاح سے پہلے بہت خوش ہوگا، اس کو یہ لڑکی پسند بھی آ جائے گی، لیکن بعد میں ابراہیم بھی بیزار ہو جائے گا. تو اب اس ابراہیم کے فادر ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ پھر اپنے نا بھائی کو کہتے ہیں کہ تم نا اپنی بیٹی کی رخصتی کر دو. تو اس طرح سے اس کی رخصتی ہو جاتی ہے. تو پھر شادی کے بعد اس کے سارے قصب جو ہے نا وہ ابراہیم نکال لے گا. جی تو یہ میں نے آپ کو بتا دی تینوں ناولز کی سٹوری، نیلم ریاست کے آنچل میں جلتا دیا کی بھی، اور سلطنت دل مریم عزیز کی بھی، اور دور سمن سلیم کے میرے ہو کر رہو گی بھی. تو اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واٹ ول بی دا نیکسٹ، ہمارا نیکسٹ ناول کون سا ہوگا. اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگ سلیکٹ کر دیں گے، کل تک پھر میں ریکارڈنگ وغیرہ کر کے تو کل انشاءاللہ ہم اپنا نیو ناول سٹارٹ کر لیں گے. آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اس کے علاوہ فرمائشی پروگرام انشاءاللہ چلے گا میرے ایگزامس کے بعد. تو تب تک اب انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، وہ ناول جو آپ سلیکٹ کریں گے تو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیجیے گا. انشاءاللہ جلدی جلدی ختم کر لیں گے یہ والے. تو اب آپ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی پسند ضرور بتائیں. تو پھر ہم ناول سٹارٹ کریں گے.
تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.